अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हामिदुल मजीद। सबको आज के ईद उल फितर के मुबारक मौका पर बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इस मुबारक मौका पर हम खुदावंद ताला से दुआ करते हैं कि ए बारी ताला, तू शाफी है। जो भी इस दुनिया में लोग बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, ए अल्लाह उनको शिफा नसीब कर। ए राज़िक, ए रज़ाक, जो लोग भी इस वक्त तंग दस्ती में हैं, बेरोज़गार हैं, या मौला अपनी रहमत से उनको रोज़गार नसीब कर। ए खालिक ए बारी, जो लोग बे औलाद हैं उन लोगों को अपनी रहमत से औलाद नसीब कर। आज ईद का मौका है और ईद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक इसमें रमज़ान का ज़िक्र ना किया जाए। और रमज़ान का जब ज़िक्र आता है तो उसके अंदर रोज़े का ज़िक्र आता है, जिसको अरबी के अंदर सयाम कहते हैं, सौम कहते हैं। खुदावंद ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालों, खुदा ने तुम्हारे लिए रोज़े प्रिस्क्राइब्ड किए हैं, जिस तरह के पहली कौमों के लिए भी किए थे, क्योंकि आप परहेज़गार बनो। लअल्लकुम तत्तकून का मायना होता है कि आप परहेज़गार बनो। परहेज़गार का मायना कि आप मोमिन बनो। इंसान की, मोमिन की ये क्वालिटी है कि वो साबिर और शाकिर होता है। अब कुरान की इस आयत के अंदर खुदा ने फरमाया कि रोज़े इसलिए रखे गए हैं कि आप तत्तकून, परहेज़गार बनो। देखिए दीनदारों, हम कोई भी काम करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, हमारा एक गोल होता है, हमारा एक पर्पस होता है, हम क्यों ये सब कर रहे हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला भी जो भी अहकामात फरमाते हैं, जो भी हमको हुक्म करते हैं, उसके पीछे एक हिकमत होती है, एक गोल होता है। जैसा कि अल्लाह तबारक ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्न सलाता तन्हा अनिल फहश वल मुनकर। ये जो सलात है, ये जो प्रेयर है, ये जो दुआ है, ये बेहयाई यानी बुरे कामों से रोकती है। तो खुदा ने हमको नमाज इसलिए, सलात, दुआ इसलिए दी ताकि हम बुरे काम ना करें, हम बुरे काम से बच सकें। और अगर हम ज़कात का ज़िक्र करते हैं तो खुदा फरमाता है, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्किहिम। ए रसूल, इनके माल से आप सदका, ज़कात ले लो और इनको पाक और पकीज़ा कर दो। यानी हर चीज़ का गोल है। नमाज का गोल बेहयाई से रोकना है, ज़कात का गोल दसवंत, ताइत, दसात, ये सब एक नाम है। इनका मतलब हमको पाक और पाकीज़ा करना है। इसी तरह दीनदारों, रोज़े का जो मकसद है वो हमारे अंदर सब्र पैदा करना है। मैंने कहा खुदा फरमाता है कि रोज़े मैंने इसलिए रखे हैं लअल्लकुम तत्तकून। आप परहेज़गार बन जाओ, आप मोमिन बन जाओ। और मोमिन जो है, जब तकलीफ़ आती है, जब दुख आता है, तो वो सब्र करता है,
وہ شکر کرتا ہے۔ خدا نے بہت ساری نشانیوں کے ساتھ ساتھ مومن کی یہ نشانی رکھی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ پھر شکر کرنے والوں کے لیے کہتا ہے ان اللہ مع شاکرین، میں شکر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ روزہ ہم کو سبق دیتا ہے کہ ہم سارا دن کھانا نہیں کھاتے، بھوک کو برداشت کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں۔ ہم کو پیاس لگتی ہے، ہم پانی نہیں پیتے، ہم صبر کرتے ہیں۔ تو ہم کو سکھایا جاتا ہے جب بھی کبھی زندگی کے اندر آپ کے اوپر مشکل اور تکلیف آ جاوے تو صبر کرنا۔ تکلیف میں صبر جو ہے وہ ہم کو شاکر بناتا ہے، شکر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اور دیندارو، کبھی کبھی انسانی زندگی کے اوپر جب تکلیفات آتی ہیں تو جنرل لوگ جو ہیں یہ بات کرتے ہیں، وہ اس نے یہ فلاں کام کیا، اس کے اوپر یہ تکلیف آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو تکلیف ہے وہ کسی گناہ کے سبب ہی سے، گناہ کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے دینداروں۔ خدا قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا ٹیسٹ لیں گے، تمہاری پریکشا ہوگی، تمہیں ڈرائیں گے۔ کس سے؟ بھوک سے ڈرائیں گے۔ تمہارے بزنس کے اندر، تمہاری مال کے اندر کمی ہو جائے گی، لیکن اے رسول، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سناؤ۔ اور جو صبر کرنے والے ہیں خدا ان کے لیے فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو مصیبت کے اندر ثابت قدم رہتے ہیں، جو مصیبت کے اندر ثابت قدم رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے اور انشاءاللہ وہی اس تکلیف کو دور کرے گا۔ آج دنیا کے اندر حالات جس طرح میں جا رہے ہیں اور پوری دنیا ایک قسم کی مصیبت اور تکلیف کے اندر ہے، اور اس تکلیف کے اندر ثابت قدم رہنا ہی مومن کی نشانی ہے۔ اور مومن، جیسا میں نے کہا، وہ شکر پڑھتا ہے ہمیشہ، اس کا لو ہمیشہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی تھا، مومن تھا، روزے کا، صلات کا پابند آدمی تھا، مومن اس سینس میں وہ صبر کرنے والا تھا۔ ایک دن اس کے گھر کے اندر چوری ہو گئی، چور آئے، سامان لوٹ کے چلے گئے۔ دوسرے دن جب گاؤں والوں کو پتہ چلا تو وہ لوگ سمپیتھی دکھانے کے لیے، اس کے ساتھ ہمدردی دکھانے کے لیے اس کے گھر میں جمع ہوئے۔ بھئی ہم کو بہت افسوس ہوا کہ آپ اس مصیبت کے اندر پھنس گئے ہیں۔ تو وہ آدمی، وہ مومن کہنے لگا اس مصیبت کے بعد میرے اوپر 3 سجدے واجب ہو گئے۔ پہلا سجدہ کہ اس خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرا آدھا مال لیا، آدھا ابھی بھی میرے پاس ہے۔ اگر چور سارا لے جاتے میں کیا کر سکتا تھا؟ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، پہلا سجدہ کرتا ہوں کہ اس نے مجھے میرے آدھے مال کو بچا لیا۔ دوسرا سجدہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرا مال گیا ہے، لیکن میری فیملی میں مجھے جان کا نقصان نہیں، کوئی جان کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ مال تو آنی جانی چیز ہے، پھر آ جائے گی۔ اور تیسرا شکر میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرا دنیاوی مال گیا ہے، میرا ایمان میرے پاس ہے۔ تو دیندارو، یہ چیزیں ہم کو سکھاتی ہے کہ مشکل کے وقت ہم کو ثابت قدم رہنا ہے اور یہی سوچنا ہے
کہ اگر یہ مشکل خدا کی طرف سے آئی ہے اور اس کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، اور ایسی جب مشکل آتی ہے تو ہم کو بہت سوچ سمجھ کر چلنا پڑتا ہے۔ آج دنیا کے حالات آپ جانتے ہیں، اکنامکلی بہت نیچے ہم چلے گئے ہیں، بہت تکلیف ہے، بزنس نہیں ہے، کسی جگہ پہ جاب چلے گئے ہیں، تو یہاں پر ہم کو بہت سوچ سمجھ کر جو بھی ہمارے پاس ہے اس کو خرچ کرنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ فضول خرچی جو ایسے ہی کپڑا لتا گاڑی جس کی ضرورت بھی نہ ہو اس کے اوپر ایسے ہی خرچ کرنا یہ خدا کو پسند نہیں ہے، کیونکہ خدا قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تُسَرِّفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچی مت کرو، اللہ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ٹائم ایسا ہے، پتہ نہیں یہ کورونا 1 سال چلتا ہے 2 سال چلتا ہے، ہمیں سوچنا ہے، اللہ کرے یہ کل ختم ہو جائے، ہماری دعائیں ہیں، لیکن ہم کو نہیں معلوم، ہم فیوچر کو نہیں جانتے، تو اس مشکل وقت کے اندر ہم کو بہت ضروری ہے کہ ہم سیونگ کریں۔ سیونگ اس وقت بہت ضروری ہے، فضول خرچی خدا نے فرمایا مجھے پسند نہیں ہے، اور بخیلی بھی خدا فرماتا ہے مجھے پسند نہیں ہے، کہ آپ کنجوس بن کے بیٹھ جاؤ، پیسے کے اوپر بیٹھ جاؤ، اس کو اپنے جو اولاد ہے اس کی ایجوکیشن کے اوپر خرچ مت کرو، ان کی ہیلتھ کے اوپر خرچ، خدا ایسا نہیں کہتا، خدا فرماتا ہے فضول خرچی مت کرو۔ تو اس وقت سیونگ کی ضرورت ہے، اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہمیں فیملی کے اندر کس طرح سروائیو ہونا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ایک فیملی کے اندر 6 7 8 9 بچے ہوتے تھے، ایک باپ کمانے والا ہوتا تھا اور سب بچے پڑھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ آج زمانہ الٹا ہو گیا ہے، آج گھر میں 4 5 لوگ کمانے والے بھی ہوں پھر بھی پورا نہیں ہوتا، اور اگر گھر میں ایک کمانے والا ہے آج کے دور میں اور بہت سارے کھانے والے ہیں تو کیسے چلے گا؟ اس لیے کوشش کریں، ہسبینڈ اگر کام کر رہا ہے تو وائف بھی اس کا ہاتھ بٹائے، گھر میں ایک سے زیادہ انکم ہو، اور بہت محنت کرنی ہے اپنے بزنس کے اندر، ایمانداری کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ بزنس کریں، لیکن سستی مت کریں، کیونکہ یہ وقت سستی کرنے کا نہیں ہے۔ اور جاب کے اندر بھی اگر ہیں آپ نوکری کرتے ہیں محنت کریں، کیونکہ آج بہت سارے لوگ جاب سے نکالے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا ہے، جتنا ہم بیج بوئیں گے زمین کے اندر اتنا ہی ہم کو پھل ملے گا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی کسان فارمر گھر میں بیٹھ کے صرف دعا کرے کہ خدا میرے گھر میں برکت دے، میرے گھر میں یہ دے، اس کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور آج زمانہ ایسا ہے کہ ہمیں خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ انسٹیٹیوشن ہیں، انسٹیٹیوشن ہماری مدد کریں گے، وہ ہم کو راستہ دکھائیں گے، وہ ہم کو تیار حلوہ کر کے نہیں دیں گے، وہ ہم کو فش پکڑ کر نہیں دیں گے، وہ ہم کو سکھائیں گے، آپ ان کے پاس جاؤ، وہ ہم کو سکھائیں گے کہ کس طرح فش پکڑنی ہے، فش پکڑنے کی جو چیزیں میں وہ شاید ہم کو وہ بھی سپلائی کریں، لیکن آج کے زمانے میں یہ تیار حلوہ، یہ پکی پکائی فش جو ہے وہ ہم کو نہیں ملے گی۔ خدا خود قرآن میں فرماتا ہے سورہ رعد کے اندر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جس کو خود خیال نہ ہو کہ مجھے اپنی حالت بدلنی ہے، میری لائف جو ہے میں کس طرح لائف گزارا ہوں، میری کوالٹی آف لائف کیا ہے، میرے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں، میرے بچے کیسے رہ رہے ہیں، یہ ہم کو خود کو سوچنا ہے۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا سر علامہ اقبال کا، اس نے اس آیت کا اس طرح ٹرانسلیشن کیا ہے،
وہ کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا. اس وقت کیونکہ حالات ایسے ہیں، فیملی کے اندر یونٹی کی بہت سخت ضرورت ہے. اب دیکھیں کسی کے پاس جاب نہیں ہے، کوئی بیمار ہے اور حالات ایسے ہیں. الحمدللہ ہماری کنٹری میں ہم جدھر رہتے ہیں مولا کا بہت شکر ہے، لیکن آپ دوسری دنیا کی جو کنٹری ہیں اس میں دیکھیں، لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں کے اندر بند ہیں. یہاں پر بھی ایسا ہے کہ کام نہ ہونے کی وجہ سے ٹینشن ہے، پریشر ہے. گھر میں آدمی جب کام سے آتا ہے، کبھی کبھی ٹریفک سے اتنا وہ تک جاتا ہے، بڑے بڑے شہروں کے اندر وہ پریشر ہوتا ہے. تو فیملی کی یونٹی اس وقت بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح ہم کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے. اگر کسی وجہ سے کوئی ٹینشن میں ہے، وہ کسی دوسرے کلچر کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے وہ کچھ ایسا ہے، تو ہمیں اس کا ہاتھ پکڑنا ہے اور سب مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح اپنی فیملی کی پروگریس کر سکتے ہیں یا اپنی فیملی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. ایک ہسبینڈ اور وائف تھے، وہ دونوں مال میں شاپنگ کے لیے گئے اور ہسبینڈ نے بہت سخت اپنی وائف کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور مال میں چل رہا تھا. سامنے سے اس کا دوست آیا، اس نے دیکھا، واہ اتنا پیار، اتنی محبت کہ وائف کو ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر لے کے جا رہا ہے. سائڈ میں ہو کر پوچھا، بھائی بہت پیار بہت محبت ہے، دیکھو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آپ مال میں گھوم رہے ہو. وہ آرام سے بولتا ہے، میں نے اس لیے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ہاتھ چھوڑتا ہوں تو یہ دکانوں میں گھس جاتی ہے شاپنگ کرنے کے لیے، فضول خرچی کرنے کے لیے، اس لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے، پیار اور محبت سے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے. اور فیملی کے ساتھ ساتھ ہماری جو کمیونٹی ہے، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے دیندارو. اور خدا سے کبھی، خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا. خدا قرآن میں کہتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو جانا. محنت کرنا ہمارا کام ہے، اوپر والا روزی دیتا ہے، برکت وہ ڈالتا ہے. جہاں پر نیت اچھی ہوتی ہے وہاں پر سب اچھا ہوتا ہے. ہوپ، امید، اس کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. مولا نے ایک تلیقہ میں بھی ایک میسیج دیا تھا. مولا نے فرمایا تھا، اٹ از مائی وش دیٹ مائی جماعت شوڈ لک ٹو دا فیوچر ود ہوپ اینڈ کرج، امید کے ساتھ. اور اسی کو سر علامہ اقبال نے کہا ہے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ. ملت مینز ہم فیملی بھی لے سکتے ہیں، ہم اپنی کمیونٹی بھی لے سکتے ہیں. ان کے ساتھ آپ اچھے ریلیشن رکھو، ان کے ساتھ آپ رابطہ توڑ مت دو، کنیکشن توڑ مت دو، ریلیشن توڑ مت دو. ان کے ساتھ مل کر رہو. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. کیسی مثال دی ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو بہار چاہیے، یعنی خوشی چاہیے، تو اس طرح ہے جس طرح ایک ٹری کی برانچ ہوتی ہے، جب تک وہ ٹری کے ساتھ ہوتی ہے اس کے اوپر آٹم آتا ہے، اس کے لیف جھڑ جاتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ جھاڑ کے ساتھ، ٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کی امید ہوتی ہے کہ میں واپس میرے اوپر پھل پھول لگیں گے. لیکن وہ برانچ جو ٹری سے کٹ جاتی ہے اس کو کسی چیز کی امید نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں بھی چاہیے دیندارو، فیملی
ہمارے دوست، ہماری کمیونٹی، ان کے ساتھ ہم اس طرح کا ریلیشن بنا کے رکھیں کہ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو وہ ہماری مدد کے لیے آئے، جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو ہم ان کی مدد کے لیے آئے۔ رمضان کا یہ میسج ہے، صبر، تکلیف، دکھ کے اندر امید رکھو، شکر پڑھو۔ اگر کچھ بھی پرابلم ہے، کچھ بھی تکلیف ہے، خدا سے رابطہ رکھو، اس کو یاد کرو۔ خدا کیا فرماتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب رمضان ختم ہوتا ہے، آج عید کا دن ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ مولا ہر ایک گھر کے اندر ہر ایک کو ہزاروں خوشیاں نصیب کرے۔ خوشی مین ہیپینس، خوش رہیں، آباد رہیں۔ مولا نے فرمایا تھا نا، ہیپینس از بلیسنگ ان اسلام۔ اسلام کے اندر آپ اگر خوش ہو، یہ خدا کی آپ کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ اس خوشی کو بانٹو۔ ہم جتنا خوشی کو بانٹیں گے اتنی خوشی ہم کو ملے گی۔ آپ نے ایک سٹوری تو سنی ہوگی، وہ بہت مشہور سٹوری ہے، ضرور آپ نے سنی ہوگی، لیکن وقت کے مناسبت سے میں آپ کو واپس دیتا ہوں کہ ایک ٹیچر، اس کے 50 اسٹوڈنٹس تھے۔ ایک دن وہ کلاس میں آئے تو ٹیچر نے ہر اسٹوڈنٹس کو ایک ایک بالون دیا، اس میں ہوا بھرو، اس کے اوپر اپنا نام لکھو۔ جب تمام اسٹوڈنٹس نے 50 بالون تیار ہو گئے، ہر بالون کے اوپر ایک اسٹوڈنٹ کا نام تھا، تو ٹیچر نے کہا اس کو 7 والے کلاس روم کے اندر ڈال دو، یعنی ایک کلاس روم کے اندر 50 بالون ڈال دو۔ 50 بالون سے وہ روم بھی آدھا بھر گیا۔ پھر ٹیچر نے ایک ٹاسک دیا، تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، 5 منٹ کے اندر اندر اپنا بالون ڈھونڈ کے لاؤ جس کے اوپر تمہارا نام لکھا ہے۔ رش، سب اسٹوڈنٹس بھاگے، کوئی اس کو دھکا مار رہا ہے، کوئی اس کو دھکا مار رہا ہے، کیا کہ مجھے اپنا بالون مل جائے۔ 5 منٹ کے اندر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا، واپس آ گئے۔ پھر ٹیچر نے فرمایا کہ جاؤ، ابھی جس کسی کا بھی بالون آپ کو ملتا ہے آپ اٹھا کر اس کو دے دو۔ 3-4 منٹ کے اندر سب کے بالون سب کے پاس تھے۔ کیوں؟ پہلے ہم اپنی خوشی کو ڈھونڈ رہے، اپنے نام کو ڈھونڈ، اپنے لیے جدوجہد کر رہے تھے، لیکن نہیں، جب ہم نے دوسروں کے لیے جدوجہد کی، کوشش کی، تو سب کو خوشیاں مل گئی۔ Our happiness lies in the happiness of other people. Give them their happiness, you will get yours. خوشیاں جو ہیں وہ دوسروں کی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آپ ان کو ایک خوشی دو گے، خدا کی طرف سے ہزاروں خوشیاں جو ہیں وہ آپ کو ملو گی۔ دوسروں کا خیال، خوشی اس میں ہے، تو اب دوسروں کا خیال کرے۔ پتہ نہیں کب یہ زندگی کا جو سفر ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے۔ دینا سیکھنا ہے ہم کو، فیملی میں، کمیونٹی میں، انسانیت کے اندر، ہیومینٹی کے اندر۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارا کوئی خاص آدمی ہے تو اس کو دینا۔ میں آپ کو ایک سٹوری دیتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، یہ خود وہ اپنی سٹوری بیان کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت غریب تھے، ہم 6 بہن بھائی تھے، ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے، ایک کا نہیں کھاتے تھے، ہمارا بہت مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ لیکن ہمارے فادر کا ایک کزن بردر تھا، اس کا ایک بچہ، یعنی کہ وہ اسپیشل چائلڈ تھا، ہینڈی کیپ تھا، وہ بستر پہ پڑا رہتا تھا۔ تو وہ جو اس کا کزن تھا، یعنی اپنے بیٹے کی وہ بہت حفاظت کرتا تھا، لیکن ہمارے باپ کا جو کزن تھا اس کے 100 برس پورے ہو گئے، اب اس اسپیشل چائلڈ کا کوئی نہیں تھا، تو میرے فادر نے اس کو اپنے گھر لے آیا۔ میرا فادر اس کا بہت خیال کرتا تھا، لیکن ہم کو تو غصہ تھا،
ہماری روٹی پوری نہیں ہو رہی، یہ کہاں سے آ گیا؟ بولتا میرے کو تو میرے بہن بھائیوں کو بھی ذرا مزہ نہیں آتا تھا، لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ ہمارے گھر میں آیا، میرے فادر کے بزنس میں پروگریس ہونے لگی۔ دن دیکھتے دیکھتے 1-2 سال کے اندر ہم لاکھوں پتی بن گئے۔ ہمیں حساب نہیں رہا کہ یہ پیسہ کتنا ہے۔ پھر میرا والد گزر گیا، ان کے 100 برس پورے ہو گئے۔ اب اس اسپیشل چائلڈ کی جو ذمہ داری تھی، رسپانسبلٹی تھی، وہ میرے اوپر آ گئی۔ میں کیسے یہ برداشت کرتا؟ اس کو میں 3 دن کا کھانا کھلاؤں، اس کو اٹھاؤں بٹھاؤں، یہ کروں۔ میں نے اس کو اورفن ہاؤس میں ڈال دیا اور اس کو بولا جتنا پیسہ چاہیے میرے سے آ کے لے جاؤ۔ میں نے اس کو اورفن ہاؤس میں ڈال دیا، یتیم خانے میں ڈال دیا۔ لیکن ادھر وہ رزق کم ہونا شروع ہو گیا، اور ایسا وقت آیا کہ ہم پرانی حالت میں پہنچ گئے۔ دینداروں، نہیں پتا کس کے حصے کا رزق خدا ہم کو دے رہا ہے۔ دینا سیکھیں، دینا سیکھیں۔ یہ خوشی ہے، یہ عید کا مقصد ہے۔ ہم سب آپس کے اندر بہن بھائی ہیں، ہم خوشیاں بانٹیں گے تو ہمیں خوشیاں ملیں گی۔ مولا نے ایک تالیکہ کے اندر فرمایا تھا، 28 مارچ 2020 کا یہ تالیکہ ہے۔ مولا نے فرمایا The world is facing a challenging time. And in this moment, it is important that the Jamaat remains united and focused on helping those who will need assistance and hand holding. مولا نے فرمایا یہ چیلنجنگ ٹائم ہے، اس وقت ہم کو ان لوگوں کو ہاتھ پکڑنا ہے جن کو ہماری ضرورت ہے۔ اور پھر مولا نے اپنی بلیسنگ فرماتے ہوئے فرمایا، پلیز کنوے مائی بیسٹ پیٹرنل اینڈ مائی بیسٹ میٹرنل لونگ بلیسنگ ٹو مائی ورلڈ وائڈ جماعت اینڈ ٹیل دیم دیٹ آئی تھنک آف دیم ایوری منٹ آف دا ڈے، ایچ ڈے، اینڈ آئی پرے فار مشکل آسان and for their peace and happiness. We must remain strong, prepared to build and build well when this crisis passes. مولا ہمیں دعائیں دیتے ہیں، مولا ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، دن رات دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ مشکل آسان ہو۔ اور ابھی سے ہم کو سوچنا ہے کہ اس کرائسس کے بعد ہم کس طرح اپنے فیوچر کو بلڈ کریں گے۔ مولا آپ کو خداوند بہت ساری نعمتیں دے، سب کی مشکلیں آسان کرے، وہ رب العالمین سب کو رزق دے، اولاد دے، صحت دے، تندرستی دے۔ عید کی بہت بہت مبارک، اور اللہ کرے ایسی خوشیاں آپ کو ہزاروں 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 نصیب ہو۔ یا علی مدد۔